तारीख की पहली नशिस्त से शुरू होने जा रहा है वो मुहाजरात कि जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत मुकर्रर किए गए हैं और हमारे मुहाजरा पढ़ने वाले पेश करने वाले मुफ्ती साहिबान भी हैं और हमारे मदारिस के उस्ताद भी हैं, वो तशरीफ ले आए हैं। तो मैं इस वक्त आपके सामने मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कासमी को दावत दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दावत दूं और यहाँ तशरीफ लाएं, मैं चंद अल्फाज उनके बारे में तारुफ के तौर पर पेश कर देना चाहता हूँ कि जनाब मुफ्ती अशरफ साहब कासमी एक आलिम जलील हैं और महतपुर ज़िला उज्जैन में आप बहुत ज़बरदस्त काम अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर से 3 मैदानों में, एक तो मैदान दारुल इफ्ता का है और दूसरा मुजद्दिद अल-फ़िसानी एकेडमी आपने कायम फरमाई है। तो ये दोनों काम आप बहुत बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं। तो तीसरे आप इल्मी रफीक हैं इस्लामिक फ़िक़ह एकेडमी के। मौलाना मोहतरम ऐसे शहर में काम करते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ ख़ियाल लोग मौजूद हैं और उसमें तमाम दीनी इदारों के फारिग उलमा भी हैं और बिदअत और खुराफात और तमाम वो चीज़ें जो गैर इस्लामी रसूमात वहाँ होती है, वहाँ भी इस तरह के लोग हैं, उसमें भी आप काम अंजाम दे रहे हैं। इस्लाह का एक ज़बरदस्त फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका बड़ा काम तो इल्मी काम है। मुख्तलिफ तरीक़ों से मोहतरम के व्हाट्सएप पर मज़ामीन आते रहते हैं और मालवा पर ख़ास तौर से आपने बहुत ही लंबी चौड़ी तहरीर मुरतब की थी जो उसमें आई थी, जिसको मैंने भी पढ़ा था। तो हमारे मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कासमी इस वक्त आप हिंदुस्तानी समाज में मखलूत मुआशरा, हिंदुस्तानी समाज में मखलूत मुआशरा, इस पर आप अपना कीमती मुहाजरा पेश फरमाएंगे। मुहाजरा पेश करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कासमी को दावत देता हूँ कि वो आए और पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ऐलान हुआ हमारे उन्वान का, ये उन्वान नहीं था, हमारा उन्वान था इस्लाम में वतन परस्ती का मफ़हूम। जो लेटर मुझे मौसूल हुआ था उसमें यही उन्वान था और इसी उन्वान पर हमने लिखा है। शायद उस शीट में कुछ किताबत में गलती हो गई है, तो मैं इसी मौजू पर अपना मुहाज़रा पेश कर रहा हूँ। इस्लाम में वतन परस्ती का मफ़हूम, ये मौजू था हमारा। मकाले का मुकर्रर उन्वान में लफ्ज़ परस्ती की इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम में परस्तिश और परस्तिश का नुमाइंदा कोई भी लफ्ज़ या अमल गैरुल्लाह के लिए जायज़ नहीं है। ऐसे अल्फाज जो अपनी ज़ात में बेहतर माना रखते हों लेकिन उनमें गलत माना मफ़हूम की गुंजाइश हो, तो शरीयत में उस ताबीर, बयान और अल्फाज को तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। राइना अपने ज़ात में कोई ख़राब माना नहीं रखता, लेकिन दूसरे माना की गुंजाइश थी, इसलिए उसको बदलने का हुक्म दिया गया। इसलिए गैरुल्लाह के लिए लफ्ज़ परस्ती या परस्तिश को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। परस्तिश पर मुश्तमिल अमल, फ़िक्र और एक्टिविटी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए अख्तियार करना शिर्क है, जो इंतहाई दर्जा बड़ा भारी गुनाह है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम।
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آیتیں بہت ساری یہ لکھ رکھی ہیں، شرک کی تردید کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں میں، تو مقالہ طویل ہو گیا، سامنے کوئی گھڑی بھی نہیں ہے کہ میں یہاں سے اپنے مضمون کو سمیٹ سکوں۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا کر کئی ایک خدا مان کر بندہ اتنے بڑے جرم اور اپرادھ کا مرتکب ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں ہوگی۔ دو تین خدا ماننے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، جب جب ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم ان کے بدلہ میں ان پر دوسرے چمڑے پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ شرک سے بیداری اور نفور، اللہ کی رضا خوشنودی دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ترجمہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا اے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے، تمہارے مال و اولاد کو بڑھائیں گے، تمہارے لیے باغ لگا دیں گے، نہریں جاری فرما دیں گے۔ توحید کے خلاف شرک و بت پرستی یا غیر اللہ کی پرستی سے یہی نہیں کہ مذہبی لحاظ سے اللہ کے متوازی باطل معبود کا اقرار کر کے بندہ آخرت میں عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، بلکہ صنم پرستی یا مشرکانہ فکر اس مادی دنیا میں بھی انتہائی درجہ تباہی و بربادی اور عام انسانوں کو چند شاطر افراد کا غلام بنانے کا قوی ذریعہ ہے۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، ترجمہ ماتو قرآن سے پڑھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہ کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کی مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا۔ مراد ان شخصوں سے روسا ہیں جن کا عوام اتباع کیا کرتے ہیں۔ مال اور اولاد کا ان روسا کو نقصان پہنچانا وہی مانا ہے کہ مال و اولاد سرکشی کا سبب بن گئے، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا وہ ایسے ہیں جنہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی اور جنہوں نے اپنے تابعین سے یہ کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ بالخصوص وقت کو، سوا کو، یہود کو اور یعوق کو اور نسل کو چھوڑنا۔ خصوصیت ان کے ذکر کی اس لیے کہ بت زیادہ مشہور تھے اور ان ضعیف لوگوں نے بہتوں کو بہکا کر گمراہ کر دیا اور مکر کفار یہی گمراہ کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا لو ورنہ بدحال بیار و مددگار ہو کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ ادنا اور تأمل سے معلوم ہوتا کہ غیر اللہ کی پرستش کا جذبہ دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی تباہ کن ہے کہ ایک طرف ایک مجسمے اسٹیچو پر اربوں روپے پھونکنا معمولی بات ہے، ایک صنم خانے کی دیواروں کا کوٹھریوں میں دولت کا اتنا ذخیرہ جمع ہے کہ اس سے پورا ملک چلایا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے اپنے ملک کے بجائے برما جیسے اقتصادی اور اخلاقی لحاظ سے مفلس ملک کے 2600 سال قدیم ایک سرمقدار شیو دگون پگوڈا کی مثال پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیو دگون پگوڈا کی بنیاد اینٹوں کی ہے جسے اصل سونے کی کئی 100 پلیٹوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اوپر کی عمارت میں بھی 22,000 سونے کی سلاخیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے سب سے اوپر والے حصے کو ڈائمنڈ بٹ کہتے ہیں جس میں 5,448 ہیرے، 2,317 نیلم اور کثیر تعداد میں سرخ یاقوت اور پخراج پتھر جڑے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیرا 176 کیرٹ 15 گرام کا ہے۔ اس کے علاوہ اس پگوڈا میں 1485 گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں جن میں سے 420 چاندی کی، باقی سب خالص سونے کی ہیں۔ یہ ایسے ملک کی داستان ہے جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی، کھانے کے لیے دوسری کمزور کمیونٹی کو سریعان قتل کرتے ہیں، لیکن صنم کدا کے لیے ایسی دولت ان کے پاس موجود ہے۔ اس طرح باطنی بدخانوں کی بنیادوں اور دیواروں میں ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی دفن ہے۔
جو خوراک گھی دودھ ناریل اور دیگر اشیاء ندی نالوں میں ڈال دی جاتی ہیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ارباب سیاست صنم پرستوں کی اس کمزوری کو محسوس کر کے ملک کے اصل تعمیری مدعوں سے ان کی توجہ ہٹائے رکھنے کے لیے انہی کاموں میں الجھائے رہتے ہیں، اور پھر صحت، تعلیم، خوراک، ذرائع آمدنی، زندگی کی بنیادی سہولیات اور ناجہانی مواقع پر کام آنے والے لازمی اشیاء کے انتظام جیسے اہم امور پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کارخانے، کاروبار، روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں، عوام کو ہر طرح مشکلات کا سامنا ہے، لیکن آنکھوں پر پڑے صنم پرستی کے پیلے چشمے کی بنا پر اکابر مجرمین کی انتظامی نااہلی پر سوال سوچنے کی صلاحیت سے بھی صنم پرست عوام محروم ہو چکی ہے۔ ملک، سماج، فرد، جماعت، قوم، قبیلہ سب کو تباہ کر کے عام انسانوں کو چند افراد کا غلام بنانے کے لیے بہت سے ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن ان وسائل اور ذرائع میں سب سے قوی ذریعہ صنم ہے۔ اصنام کے ساتھ عام لوگوں کی عقیدت قائم کر کے بآسانی ان کو چند افراد کا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کو توڑنا، عدلیہ کے اعلیٰ ترین مسند پر بیٹھ کر ثبوت و شواہد کے باوجود دین کے اجالے میں انصاف اور نیاز کو شرمندہ اور رسوا کرنا اصنام کے نام پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حقداروں اور مظلوموں کے ان کو حقوق سے محروم کر دینا اور ظالموں کے حق میں فیصلے صادر کرنا، انصاف کے کئی پیمانے تیار کر لینا، شرم پرستی کی عینک لگا کر مجرموں کو بے لگام چھوڑ دینا مشرکانہ فکر کا ادنا کرشمہ ہے۔ یاد رکھیں، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، درخت، دریا، پہاڑ، زمین اور آسمان، ترین پرند، یہ سب انسان کے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، نہ کہ معبود۔ اینٹ اور پتھر اور دیگر اشیاء اور دھاتوں سے بنائے جانے والے باطل معبود انسانوں کے ذریعہ پکارے جانے والے ناموں سے زیادہ کچھ وقات نہیں رکھتے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو محض کچھ نام ہے جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ صرف اٹکل اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی بنا پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پکے یقین اور جڑ و وشواس کے مطابق اپنے ملنے جلنے والے ہر شخص کو خدا کی پرستش کی دعوت کے ذریعہ انہیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے اور دنیا میں چند انسانوں کا غلام بنانے سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ سب سے بڑی معروف و خیر کی بات اسلام توحید و رسالت ہے، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ سب سے بدترین برائی اور منکر صنم پرستی یا شرک ہے، جس سے عام لوگوں کو روکنا تمام مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ کسی کے ساتھ وفاداری اور اس کی اطاعت اور خدمت گزاری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، بلکہ پرستش اور جذبہ پرستش کے بغیر بھی بہتر سے بہتر انداز میں اطاعت اور خدمت اور وفاداری اور فداکاری ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اسلامی تعلیم اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کائنات میں سب سے عظیم ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جس اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری حدیث نمبر 15۔ کوئی شخص تم میں سے ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ناموس کے لیے مسلمان ہر دور میں ہر جگہ کفن بردوش ہو کر اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ سلام اس پر جس کے نام لے گا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے پتانے میں۔ اور بقول اقبال یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں ہے موت سے ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور سجدہ کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث کوٹ کی ہم نے اس کے آگے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد بھی جو باتیں آئی تھی وہ بھی روڈ کوٹ کی چھوڑ رہا ہوں میں۔ ماں باپ سب سے معزز ہیں، بڑے اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔
اس کے باوجود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کے بعد والدین کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور ان کی نامناسب باتوں کو برداشت کرنے کی تلقین و تاکید کے ساتھ مشرکانہ باتوں میں ان کی اطاعت سے منع فرمایا۔ آیت لکھی ہم نے ترجمہ، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرو، ان کے سامنے نیاز مندی سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے۔ والدین جیسے محترم و مکرم ہستیاں اگر اپنے اولاد کو غیر اللہ کی پرستش کا حکم کریں تو اولاد کو ان کی یہ بات ماننے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تم ان سے کہنا کہ نہیں مانو، ان کا کہنا نہیں مانو اور بہتر طور پر دنیا میں ان کے ساتھ رہو، نیز اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف تم کو واپس آنا ہے تو تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دوں گا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے شخص، شے، ہستی کے پرستش کی اسلام میں قطعی اجازت نہیں ہے۔